चोटी की चीज सब्र है, आखिरी चीज जो बयान होती है वो सब्र है। सूरतुल असर में आखिरी बात वतवासौ बिस्सब्र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फिर आगे चलकर वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ नबी बशारत दीजिए, खुशखबरी दीजिए उन सब्र करने वालों को कि जिन पर जब भी कोई तकलीफ या मुसीबत नाजिल होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट जाना है। सब्र का मफहूम है अपने आप को थामना, रोकना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना, और जो भी अपना एक तयशुदा मकसद है किसी भी मुखालिफत से बददिल हुए बगैर, किसी भी तकलीफ या मुसीबत से हरासा हुए बगैर उसकी तरफ पेश कदमी किए चले जाना। बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है, फजर का वक्त है, गर्म पानी का एहतमाम नहीं है, अब उस वक्त फजर की नमाज के लिए उठना, ठंडा पानी अगर है तो वुजू तो करना होगा, उस ठंडे पानी से वुजू करना, उस वक्त लिहाफ से निकलना ही बहुत मुश्किल, ठंडे पानी से वुजू करना और मुसीबत। ये जब तक इंसान में सब्र का मादा ना होगा मुमकिन ही नहीं। इसको कहेंगे सब्र अला ताअह, इताअत पर सब्र करना। नागवारी महसूस हो रही है लेकिन उस नागवारी को बर्दाश्त करते हुए इंसान अल्लाह के हुक्म के ऊपर जमा रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। ये क्या है? ये सब्र है। अगर ये सब्र नहीं है तो जाहिर बात है कि इंसान अल्लाह के उस हुक्म पर अमल नहीं कर सकेगा। सब्र का मादा नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। और इसी का एक दूसरा रुख है, जब आप दावत हक के लिए खड़े होंगे पहला कदम क्या आता है? इस्तेहजा, तमस्खुर, मजाक उड़ाना, जिसकी मैं मिसाल अब देना चाहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से। देखिए हम क्या और हमारी बिसात क्या, हम क्या मुबल्लिग होंगे, क्या दाई होंगे, हमारे अपने दामन पर दाग होते हैं, लेकिन यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन पर कोई दाग था? उनको तो सारे मक्के वाले अस्सादिक अल अमीन कहते थे, निहायत महबूब शख्सियत थे, उनके लिए तो जा सादिक जा अल अमीन ये अल्फाज सुनने में आते थे, आंखों का तारा। लेकिन जब आपने दावत अब शुरू की, अब कुरान मजीद में देखिए किसी ने कहा मजनून हो गए, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, अजी शायर है, कुछ शेर जोड़ लेते हैं हम पर बहुत जमाते हैं। किसी ने कहा साहिर है, कुछ जादू सीख लिया। यहां तक कि ऐसे बदबख्त भी पैदा हुए, कुरान में है साहिरुन कज़्ज़ाब, सिहर करने वाला जादूगर निहायत झूठा। ये अल्फाज कहे जा रहे हैं किसकी शान में? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में नकल किया गया या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। कभी आपने इसका तर्जुमा सोचा? है वो शख्स, देखिए तसव्वुर कीजिए, हुजूर जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी दावत में है, तबलीग में, या वैसे ही तशरीफ ले जा रहे हैं, और कोई एक दम घटा है लोगों का, उधर से फिक्रा आता है, तीर की तरह लगता है दिल में जाकर मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है वो शख्स जिसका ये ख्याल है कि उस पर कोई जिक्र नाजिल हो रहा है, हमारे ख्याल में तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कहा कि नहीं कहा? और ये न समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को तकलीफ नहीं होती थी। मैं कुरान से साबित करूंगा, मैं कहीं कोई कहानियां बयान नहीं करना चाहता। कुरान ने कहा है वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हमें खूब मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उससे आपका सीना भिजता है, ये जो घुटन होती है, सदमा होता है। अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, ये कड़वी कसेली बातें, ये जो फिक्रे चुस्त हो रहे हैं, इस्तेज़ा हो रहा है, तमस्कुर हो रहा है। सूरह हिज्र में है, एक जगह खड़े हुए लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई फला आयत तुम ले जाना, फला आयत मेरी होगी, उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसके टुकड़े हिस्से बखरे करके टीमा बनाकर उन आयात का तमस्कुर उड़ा रहे हैं। एक जगह कुरान मजीद में मज़कूर है कि फरिश्तों का मजाक उड़ रहा है। भाई ये देखो मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम पर तो कुल 19 फरिश्ते हैं, अलैहा तिस्अता अशर, कुरान में आयत नाज़िल हुई। एक पहलवान कहता भाई 10 को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी 9 का तुम इंतजार कर लो। ये बातें आ रही है हुजूर के कानों में।
کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فطرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی
جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے. رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو. یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے. اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. جو اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے. یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے. تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور. آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہے. یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے. میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا رب. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ رب اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے. حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے، انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش. یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکے میں، ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کے اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چٹ مٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے. لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل رہے. یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء. یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے. جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا. البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا. یہ تو کنیز رہے گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے. اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلسٹ کا ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا سٹل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں.
جو گر کھا کے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے کی ضرورت، اس پر آگ لگ گئی مکے میں۔ جو وہ ہاکس تھے اب ان کو گویا کہ سہارا مل گیا کہ محمد کی اتنی ہمت، اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہمارے گھر میں آ کے ہم پر چھاپا مار رہے ہیں۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو، ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری ہیں، ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں۔ اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال۔ ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے۔ وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا۔ تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے خصوصی۔ اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے۔ غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابو بکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا، یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ زیادہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نکتہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف۔ اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی، اور اسی کا ایک منظر یہ ہے، یہ بھی اب دیکھیے حکمت خدا بندی، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ طائف حضور خود چل کر گئے ہیں اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا، اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے۔ چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد، یہ تھے مدینے کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کیا ہے تو وہ اسی میں آ گئی ہے عقبہ، البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی، وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی۔ یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہوئی۔ پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں، اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا۔ حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور بہت قریب ہے۔ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج ایک طرف، یہودی دوسری طرف، اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکو گے۔ گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو، تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے۔ وہ 6 افراد ایمان لے آئے۔ یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم رہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے۔ اگلے سال 12 آئے، 6 یہی بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے، 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں۔ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے، اس سے آگے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں، اگلے سال حج میں ملاقات ہوگی، آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے مادرزاد برہنہ، جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت اسرت کی، حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ایک سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو، تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، انہوں نے بیعت کی۔ یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا۔ انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت حضور نے بیعت لی، وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی، اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو، فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عشرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازل امر اہلہ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں۔ اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق، اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے مانیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں، اس کو کیوں امیر بنا دیا؟ یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں۔ چنانچہ حضور نے اس وقت ان میں 12 نقیب مقرر کیے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 9 خزرج کے 3 اوس کے، کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی۔ یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ، ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ خود منتظر رہے، یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں، رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر، وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوگی، جاندار ہوگی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے۔ اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی؟ آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، ہم حیران ہوئے۔ یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے، بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ حضور تشریف لایا، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں؟ لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہے اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو خسر بھی ہو چکے، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے، ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کبھی یہ احسان لینا گوارا نہیں کیا۔ بہرحال ہجرت کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد کا 5واں مرحلہ شروع ہوا۔ اس کو بھی سیرت نگاروں نے اصل میں بالکل چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب نے ہمارے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے، جیسے آج بھی یہاں گلف نیوز کے اندر ایک مضمون چھپا ہے پین اسلام اور فنڈامنٹلزم۔ یہ کچھ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو گالی بنا دیتے ہیں وہ، اور پھر ہمارے اندر وہ ذہنیت پیدا ہو جاتی نہیں یہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں،
جیسے کہ ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلس کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی چیزیں. ہمارے اصول جو ہے انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہیں پسند نہ ہو، نہ ہوا کریں. بہرحال اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا مغرب نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، جہاد اور قتال سے پھیلا ہے. اسلام میں تو اصل جو تبلیغ ہوئی ہے وہ طاقت سے ہوئی ہے. اس کے جواب میں ہمارے سیرت نگار، یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے لوگ بھی متاثر ہوئے. اس ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف حضور نے جنگ جو کی ہے دفاعی جنگ کی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضور نے خود اقدام کیا ہے آگے بڑھے، اس لیے کہ فرض منصب ہی آپ کا تھا دین کو قائم کرنا، غالب کرنا. اس کی جد و جہد تو آپ کی ذمہ تھی. جیسا کہ میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو حضرات نہیں تھے وہ کل کا ویڈیو یا آڈیو لے کر اس کو دیکھ لیں، سن لیں کہ حضور کا تو مقصد بعثت جو ہے خاص وہ ہے ہی ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مکے سے بھاگ کر جان بچا کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کو تو مدینے کی شکل میں اللہ نے آلٹرنیٹ بیس دیا تھا اپنی سٹرگل کو لانچ کرنے کے لیے، اپنی انقلابی جد و جہد کو اثر نو شروع کرنے کے لیے. اگر مکے میں امکان نہیں رہا تو مدینے کو آپ نے بیس بنایا. لہذا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جانے اور غزوہ بدر، اس کے درمیان 18 مہینے کا فصل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 18 مہینوں کے بارے میں چند باتیں آپ نوٹ کر لیں. 6 مہینے تو حضور نے جا کر لیے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ انٹرنل کنسولیڈیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں جا کر آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا. 3 کام بہت اہم ہیں. نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اسی کے ساتھ حجرہ ہو گیا. حضور کی اپنی رہائش بھی ہے، مسجد ہے، یہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، یہی حضور کی تربیت گاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی تعلیم گاہ ہے، یہی اصحاب صفہ آئیں گے، بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، یہی سے جیش روانہ ہوں گے. گویا کہ ایک مرکز جو ہے اس کے لیے وجود میں آ گیا. نمبر 2، آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کر دی. اہم ترین کام تھا یہ. اگر یہ دونوں طبقے مدینے میں علیحدہ علیحدہ رہتے تو وہ قبائلی دور ہے، پھر اس کے اندر ہر وقت امکان تھا کہ کسی نہ وقت کوئی اختلاف پیدا ہوتا، کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا، جیسے کہ بعد میں منافقین کوشش کرتے بھی رہے. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی بات کا معاملہ آ گیا کہ جس کے بنا پر جذبات جو ہے جوش میں آ گئے، تلواریں کھنچ گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کام نہ کر لیا ہوتا تو شاید وہاں یہ صورتحال جو ہے پیش آ جاتی بہت جلد. حضور نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا. مواخات. اور اس مواخات کے وہ نمونے دنیا نے دیکھے کہ مثلا جس انصاری کو کہا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ لے گیا اپنے بھائی کو مہاجر کو، دکان آدھی کر دی، مکان آدھا کر دی. میری یہ دکان ہے، بیچ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں، آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے. یہاں تک کہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ واقعہ ہے. ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے جس کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ نوٹ کر لیجیے، ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حجاب کا حکم تو صرف 5 ہجری میں جا کر آئے گا. اس وقت تک پردہ نہیں تھا، ہر معاشرے میں کوئی پردہ نہیں تھا. لہذا اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جا کے کھڑا کر دیا ہے میری 2 بیوی ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. یہ مواخات، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. میں یہاں آپ کو نوٹ کرا دوں، مونٹگومری واٹ ایک ابھی زندہ ہے شخص، بہت بوڑھا ہے، پروفیسر ہے انگلینڈ میں. اس نے حضور کی سیرت پر 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور در حقیقت جو تقسیم اس نے کی ہے وہ ایک تضاد کو دکھانے کے لیے. حضور کا جو دور مکی ہے اس میں دعوت، تبلیغ، تلقین، پرسیکیوشن پر صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ گویا کہ نقشہ ان کے خیال میں یہ تو ایک نبی یا داعی یا ریفارمر کا نقشہ ہے. لیکن مدینے میں آ کر تو اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب آپ حاکم ہیں، اب آپ قاضی القضات بھی ہیں. یہ دوسری شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے 2 کتابیں علیحدہ لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. مکے والا محمد کوئی اور ہے، مدینے والا کوئی اور ہے. معاذ اللہ، ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا سٹل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں. جو گڑ کھا کے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے بھی بلایا تھا اس شخص کو، اور اس کو جو انٹرنیشنل وہ سیرت کانفرنس ہے اس میں خاص طور پہ مدعو کیا تھا. حالانکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اس شخص کے اندر، اس لیے کہ یہ ٹوائنبی کا شاگرد ہے. اور ٹوائنبی کا ایک جملہ ایسا ہے جس کی گویا کہ اس نے شرح کر دی ہے ان 2 کتابوں میں. ٹوائنبی کا جملہ یہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. یعنی مکے میں جو نقشہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ تو نبیوں والا ہے، جیسے حضرت مسیح دعوت دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے.
جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. کوئی تمہیں اگر ایک بیگار میں 1 کوس لے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. کوئی تم پر نالش کر کے تمہاری قبا لینا چاہے تم کرتا بھی اتار کے دے دو. یہ جو نقشہ ہے حضور کا بھی نظر آ رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا مکے میں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ, معاذ اللہ.